बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माह मुबारक रमज़ान नज़दीक है, बल्कि कल पहला रोज़ा है, तो उस मुनासबत से आप तमाम देखने वालों की खिदमत में रमज़ान बहुत रमज़ान की मुबारकबाद पेश करेंगे। और आज का मौजू भी हमेशा की तरह हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, इंशाअल्लाह उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं उससे पहले कुमेल की जानिब चलूँगी, वापस आऊँगी और फिर इंशाअल्लाह हम अपने मौजू पर बात करेंगे। जी कुमेल। शुक्रिया रबिया। इब्तिदा है उस रब ज़ुलजलाल के नाम से जो कि फूलों में रंग भरता है, जो फूलों में खुशबू भरता है, और फिर उस खुशबू की महक के साथ वहाँ पर मौजूद तितलियाँ उस पर आके बैठती। अली कमाल का एक मोहब्बत भरा सलाम अपनी खिदमत में कबूल कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला कहता है कि उस ज़बान से दुआ मांगो जिस ज़बान से तुमने गुनाह न किया हो, और हमने आपकी ज़ुबान से गुनाह नहीं किया हुआ। इतना मुबारक महीना है और सब जो है वो रोज़े रखते हैं और दुआएं मांगते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और इस दौरान हमारी एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिए, और हमारी दुआओं में तो हमेशा भी यही आप होते ही होते हैं। और इंशाअल्लाह माह रमज़ान में ख़ुसूसन जो है वो हम अपने नाज़रीन के लिए दुआगो हैं, और यही उम्मीद है आपसे भी कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और थोड़ा सा आज के मौजू के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मौजू ही बहुत ज़रूरी होते हैं और एक ख़ास अहमियत रखते हैं। आज का हमारा मौजू जो है, हम ड्राइंग पे बात करेंगे, नक्काशी पे बात करेंगे, और स्पेशली बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए नक्काशी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बच्चों की ज़हनी जिस्मानी सेहत पर क्या असर पड़ता है नक्काशी करने का। और हम जब बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो बुज़ुर्गों के लिए कितनी मुफीद है नक्काशी करना, और उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके फ्रेश रहने में और उनकी एक बिज़ी रखने के लिए उनको कितना ज़रूरी है और एक कितनी अच्छी एक्टिविटी है। इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट शामिल करेंगे, वापस आएंगे और इंशाअल्लाह फिर हम बात करेंगे। नाज़रीन, बच्चों की ड्राइंग के हवाले से मैं बात कर रही थी, और बच्चों को के लिए ड्राइंग के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम फ़ायदे के ऊपर गौर करें, स्टार्ट में हम देखते हैं जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1 से 2 साल की एज में जस्ट वो लाइंस खींच रहा होता है, और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि उस टाइम में जब 1 साल से 2 साल के टाइम में बच्चे को चेकअप करवाने जाओ तो डॉक्टर ये बात ज़रूर पूछते हैं कि क्या आप जब बच्चे को पेपर देते हैं या पेन देते हैं तो बच्चा आपका क्या करता है, यानी वो लाइंस खींचता है उसके ऊपर, या आप जब उसके आगे डिफरेंट कलर्स रखते हैं तो वो कलर्स को देख के एक ख़ास उसकी आंखों में चमक आती है, क्या वो गौर से कलर्स को देखता है, नई नई चीज़ों को देख के क्या वो खुश होता है। यानी इससे ज़ाहिर ये होता है कि डॉक्टर्स का कहना भी यही है कि आपके बच्चे की ज़हनी जो सेहत है सही सलामत है, आपका बच्चा सही है मेंटली तौर पर, इस चीज़ की भी निशानदेही होती है। और जहाँ ये प्रोसेस होता है 1 साल से 2 साल में जस्ट लाइंस खींचते हैं, उसके बाद 3 से 5 साल के बच्चे कुछ थोड़ा सा जो है वो उनकी ड्राइंग को अगर आप देखें तो थोड़ी सी शेप्स देते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनका जहन बढ़ रहा होता है, तो उसके साथ साथ उनकी जहन बढ़ने के साथ साथ उनके आइडियाज़ में भी इजाफा होता जाता है, और जब वो अपने इर्द गिर्द चीज़ें जो देखते हैं उनको बनाने की वो कोशिश करते हैं। और इसी तरह जब 5 से 6-7 साल तक का बच्चा होता है तो आप देखेंगे कि वो अच्छी ड्राइंग करने लगता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने बताया 3 साल से 5 साल के बच्चे ज़्यादा या सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं या किसी इंसान की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, और 7 से 11 साल तक का बच्चा यूँ कहें कि हकीकत पर मबनी चीज़ों की ड्राइंग करता है अपने इर्द गिर्द। अगर लड़के हैं तो वो ज़्यादा गन या डायनासोर या जो चीज़ें उनको पसंद हैं, या स्पाइडर मैन जो वो कार्टून देखते हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह लड़कियां जो होती हैं, बच्चियां, वो फेरीज बनाएंगी, इसी तरह ड्रेसेस बनाएंगी, डिफरेंट वो ड्राइंग करते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री शामिल करेंगे, वापस आएंगे और इंशाल्लाह फिर मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, हम ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं और आज के हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर फ़हीम हाशमी साहब तेहरान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं और नक्काशी की अहमियत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम नसीब ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, और माह मुबारक के रमज़ान जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत मेहरबानी पूरे अमले की जिन्होंने इतनी ज़हमत की। और
میں آپ سب کو بھی ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس رمضان المبارک میں اچھے اعمال کریں اور نیک اور صالح بنیں، جیسے کہ لعلکم تتقون کی ہمیں ایک خوشخبری سنائی گئی ہے. انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ اس پر پورا اتریں. انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع نقاشی ہے، ڈرائنگ، تو اس پہ ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں ڈرائنگ کی کیا اہمیت ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں نقاشی کی اہمیت کی طرف اور اس کے بچوں پر اثرات کی طرف آؤں، دیکھیے نقاشی انسان کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک حقیقت ہے جس سے انسان آنکھیں نہیں چرا سکتا. دیکھیے بالکل. آج سے 23,000 سال پہلے کی بھی تصاویر اور ایسی نقاشیاں موجود ہیں جو غاروں میں موجود ہیں، جو کہ آسٹریلیا، انڈونیشیا اور مختلف میں پائی جاتی ہیں. پاکستان میں بھی موجود ہیں. پاکستان میں بھی ایسی مختلف پہاڑیاں ہیں جن پر ابھی بھی 2,500 سال 3,000 سال پرانی نقاشی موجود ہے جو کہ ہندو اور بدھ مت سے ریلیٹڈ ہے. صحیح. آج ایک خاص اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ حقیقت میں جو گفتگو کا سلسلہ کار تھا یا ہسٹری تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے یا ان کی باتوں کو نقش کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا. دیکھیے الفاظ نہیں ہوتے تھے، یا یہ کہوں کہ تحریریں نہیں ہوا کرتی تھیں اس ادوار میں، لیکن ایسی باتیں ہوتی تھیں جو ان نقاشی میں، جو ان تصاویر میں چھپی ہوئی ہوتی تھی، بالکل. جو ہسٹری کو بیان کر رہی ہوتی تھی. ان لوگوں کے دین، ان لوگوں کے مذاہب، ان لوگوں کی جو چیزیں جن سے وہ استفادہ کرتے تھے، جو وہ چیزیں استعمال کرتے تھے، جیسے کہ انڈونیشیا اور آسٹریلیا کی جو غاریں ہیں پہاڑوں کی، ان میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ اس دور میں اگر گائے سے لوگ استفادہ کرتے تھے، اس کے دودھ سے یا اس کے گوشت سے، اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی ہے. اس طرح جس چیز سے وہ ڈرتے تھے یا اس کو پاورفل چیز سمجھا جاتا تھا، اس کی تصویر جیسے شیر وغیرہ بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسانی ہسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ انسانی جو ہے نا اس سلسلہ تاریخ کو بیان کرتی ہیں. اور اس کی اہمیت واقعاً بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ دیکھیے کہ جو چیز انسانی خیال سے جڑی ہوئی ہے، انسان بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو ایک صورت، ایک شکل نہ دے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان کے پاس لفظ نہیں ہیں، بالکل. تب تک کہ ان کو بہت سارے انسانی اعضاء ہیں، بظاہر انسانی بدن کے جو مختلف پارٹ ہیں، انسان کو ابھی تک شاید ان کے ناموں کا نہیں پتہ، لیکن جب تک وہ چیز بن کے سامنے نہ آ جائے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو ظاہر میں اتنی بڑی کائنات ہے، تو سارے چیز کو سمجھنے اور بچوں کی دیکھیں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اس کا ایک خاص جو ہے نا نتیجہ ہوتا ہے. اگر وہ پینٹنگ بناتے ہیں، ہر ایک چیز جب بناتے ہیں تو اس کا ایک خاص جو ہے نا پہلو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. تو آگے جو آپ سوال کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ میں وہی کوشش میں کروں آپ گا. سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ڈرائنگ کرنا، اور والدین کو کتنا اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ ان کے بچے جو ہے وہ شاید اگر کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، بہت دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے بچے بہت ساری چیزیں زبان سے نہیں کہتے، لیکن اگر ان کی نقاشی کے اوپر غور کیا جائے تو ان کی نقاشی سے غصہ بھی چھلک رہا ہوتا ہے، ان کی نقاشی سے محبت بھی چھلک رہی ہوتی ہے. تو آپ بچوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے ڈرائنگ؟ جی یہ جو دو نقطے آپ نے بیان کیے ہیں بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی جو بات ہے، دل کی بات ہے، وہ ہم تک پہنچا سکیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو دنیا ہے اس کو ایک صفحے پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات ہم تک پہنچا سکیں. اور ہمیں چاہیے کہ اس بات کو جو وہ کر رہے ہیں اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اپریشیٹ کریں اس کو. دیکھیں اگر اپریشیٹ نہیں کریں گے بچہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈسکریج ہوگا، وہ اس چیز سے ہٹ جائے گا. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر بچہ اس طریقے سے اپنی چیزوں کو ہاتھ کے ذریعے سے وہ ایکسپلین کر رہا ہے، اپنے دماغ میں اس کی جو چیز آ رہی ہے یا
اس کی آنکھوں سے وہ جو چیز دیکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. اس کے پیچھے بھی ایک کافی ساری محققین کی تحقیقیں ہیں کہ اگر ایک بچہ تصویر بناتا ہے، اس میں اگر درخت کی تصویر بناتا ہے، اگر وہ ایک فیملی کی تصویر بناتا ہے، اگر وہ ایک گھر کی تصویر بناتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے. یقینی جیسے آپ نے بات کہی کہ محبت اور نفرت، یہ جو احساسی چیزیں ہیں، اس کا واقعاً وہ اظہار کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، اس نے ایک فیملی کی تصویر بنائی ہے، سب گھر والے اس میں موجود ہیں، لیکن خود کو اس نے ظاہر نہیں کیا، کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. تو اس سے واضح یہ ہے کہ آپ سب علیحدہ سوچ رہے ہیں مجھ کے، اور میں آپ سب سے جو ہے نا وہ جدا ہوں. مطلب یعنی مجھے آپ سب پسند نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی میری طرف توجہ کم ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر ایک بچہ گھر کی تصویر بناتا ہے اور گھر میں اگر دیواریں نہیں رکھتا یا گھر کی دیواریں اونچی کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے، اور یعنی وہ اور کچھ نہیں کر پاتا. تو اس صورت میں بچوں کی ابتدائی جو سوچ، جیسے کہ 4-5 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، اور اس سے اوپر جو 8 سال تک کے بچے ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ابھی تک اسکول نہیں گئے، ان کے لیے یہ اس طرح مفید ہے کہ اگر وہ بچہ ہاتھ سے لکھتا ہے تو اس کی ہاتھ، دماغ اور آنکھوں کا جو ایک جی رابطہ کنسنٹریشن ہے اس اور کی، جی ہمنگی ہے، بالکل. وہ برقرار رہتی ہے. جی جی وہ بچہ جو ہے نا ہدف مند ہوتا ہے، اس کے پیچھے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جو شخصیت اس کی وہ جو کہتی ہے، وہ مطلب ایک شخص اس نے بنایا ہے ایک پیج پہ، اگر وہ مکمل پیج پہ آتا ہے تو مکمل اس کی شخصیت اس کے نزدیک کمپلیٹ ہے. اگر وہ ایک طرف کونے میں بناتا ہے، کسی بھی طرف اوپر یا نیچے، تو مطلب وہ خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے معاشرے میں. ابھی تک وہ اپنی ذات، اپنی اہمیت کو نہیں پہچان پا رہا، یا اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، وہ اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہے. تو ہر ایک جو ہے چیز جو ہے وہ ایک معنی کو بیان کرتی ہے اس تصویر میں. بعض اوقات ہم نہیں سمجھتے کہ بچہ، لیکن اس کے پیچھے ہر ایک پیرنٹ کو، ہر ایک خانوادے کو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے، اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بعض اوقات اگر وہ بنا رہا تو اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی طرف توجہ دلائیں کہ بچہ اگر کوئی اعضاء کم چھوڑ رہا ہے، یا ایک فیملی کا بندہ اپنی تصویر سے نکال رہا ہے، یا اس میں ایک ایکسٹرا بندہ ڈال رہا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. یقیناً اس بچے سے پوچھا جائے، یا پوچھا نہ بھی جائے، تو اس کی سے کم سمجھ یہ دیکھا ضرور جائے آ کہ جائے گی واقعی ماں اس باپ ایک کو چیز کہ فیل. وہ ڈرائنگ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جب ڈرائنگ کرتے ہیں، نقاشی کرتے ہیں، تو وہ چیز جو وہ جس تصویر کو دیکھ کے وہ نقاشی کرنا چاہتے ہیں سیم، وہ نہیں بنا پاتے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، چھوٹے ہوتے ہیں بچے. اگر ہم اسکول جانے سے پہلے مینس کے 5-6 سال تک، 5 سال تک کے بچوں کی بات کریں، تو اس میں والدین کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین بچوں کو نقاشی سکھانے میں کس حد تک ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو ہیلپ کرنی چاہیے؟ دیکھیں بہت ساری آج کل دیکھیں، چونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک طریقہ کار بہت قدیمی ہے اور چلا آ رہا ہے، اور اس کے بارے میں مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو بچوں کو ابتدائی طور پر مدد کرتی ہیں کہ وہ تصویریں کیسے بنائے. ویڈیوز ہیں جو مختلف یوٹیوب وغیرہ پر بھی آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ بازار میں ایسی کتابیں مل جاتی ہیں کہ جو رہنمائی کرتی ہیں والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ ویسی تصویر جو وہ دیکھ رہا ہے نہیں بنا پا رہا، تو اس کے صبر کو یہ چیک کر رہی ہے چیز. حقیقت میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس بچے کے صبر کو دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں وہ صبر بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں. کیونکہ تصویر بنانا کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس میں اچھا خاصا دماغ لگتا ہے. پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ ہاتھ اور آنکھ کا اور دماغ کا، تینوں کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایک بار نہیں، کئی بار اس کے بعد جو ہے نا ٹرائی کرے گا، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا، تب وہ اپنے مقصد تک پہنچے گا. یعنی یہ چیز اس کو بتائے گی کہ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے ہمت، محنت، کوشش اور بار بار ٹرائی کرنی پڑتی ہے. جو اس کو اس کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں والدین کو بھی یقیناً مدد کرنی چاہیے. اس کو آسان سے آسان طریقے بتائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بتائیں کہ کیسے ڈرائنگ بنائی جاتی ہے. یعنی یہ ایک سٹیپ ہے جو ایجوکیشن کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کے جو فیوچر پلانز ہیں وہ اس کے پیچھے ہائیڈ ہیں. اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے، تو آپ نے اس طرف اس کو لے جانا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو وہ اس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اور وہ بنا ہی اس کے لیے حقیقت میں، اگر آپ دیکھیں. کیونکہ بچہ ایسا نہیں، ایک معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چیز کو بناتا ہے. ایک بعض اوقات بچہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو بناتا ہے. آپ نے کبھی، مجھے نہیں پتا کہ بچوں کے دوران
یہ جو بچپنا ہوتا ہے پہلے یعنی پہلے 1-2 سال کا بچہ تو اتنی بنا بھی نہیں سکتا، لیکن 4-5-6-8 سال تک بچہ اچھا خاصا چیزوں کو دیکھ کے ڈراؤنی چیزیں جیسے آج کل کے ڈفرینٹ کارٹون آ گئے ہیں یا اس کو ڈفرینٹ طرح کی سٹوریز سنائی جاتی ہیں، تو وہ اس طرح کی جو ہے نا اپنی اسٹریس کو کم کرنے کے لیے، اپنے بالکل جو اپنی ٹینشن ہے اسٹریس اس کو کو کم کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں وہ پیج پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ والدین کو چاہیے اس کی ہیلپ کریں اور کس طرح سے اسے بنانا ہے، اس کے خوف کو کس طرح سے کم کرنا ہے، یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چلوں گی کمیل کی جانب، دیکھوں گی کہ آج آپ نے کون سی ویڈیوز ہمارے پروگرام کے لیے بھیجی ہیں، اس کے بعد واپس آؤں گی اور پھر ابھی ربیہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو ربیہ چونکہ پینٹنگ کا بھی موضوع ہے تو بچے اکثر اپنے چہروں پہ بھی پینٹنگ کرتے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ آپ بچوں کی اگر ہم بات کریں، بچوں کو تو شوق ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے بچپن میں تو سبھی کو۔ تو میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ بھی کرتے ہیں پینٹنگ؟ ابھی تک انٹرسٹ ہوتا ہے بعض لوگوں کو، لیکن اتنی اچھی پینٹنگ، میری پینٹنگ تو بہت اچھی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ویسے پینٹنگ کا اتنا زیادہ شوق تو نہیں ہے، لیکن جو فیس پینٹ کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو بچپن میں جب کرکٹ ہوتا تھا یا پھر 14 اگست ہوتی تو ایک دوسرے کے فیس کے اوپر پرچم بناتے ہوتے تھے، یا کوئی بھی ایسے کوئی موقع ہوتا تھا اس طرح کا، کوئی بھی جسے کہہ سکتے ہیں جشن ہوتا تھا، اس پہ ضرور کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے سکولز کے اندر ضرور پینٹنگ سے مقابلے ہوتے تھے، تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ساروں کی قومی پینٹنگ ہے، جس میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، ساتھ ایک درخت ہوتا ہے، اوپر بادل اور سورج، صرف وہ بناتے ہوتے سارے۔ زیادہ تر اتنا شوق تو نہیں تھا، لیکن اکثر میں نے دیکھا جو خواتین یا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو پینٹنگ کا زیادہ شوق ہوتا ہے، لڑکے اتنے زیادہ انٹرسٹ لے کے پینٹنگ نہیں بناتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اب وہ تو پھر لڑکے ہی جانے نا، وہ اس بارے میں تو ہم خیر کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ تو ناظرین، ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، اگر میں بات کروں تو بچوں کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں نقاشی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نقاشی سکھانے کی بات کریں کہ والدین کس طرح سے سکھا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو خود بچہ بننا پڑے گا۔ بچے کے لیے جب آپ پیپر اس کو دیتے ہیں، کاپی دیتے ہیں، تو ایک پیج اپنے لیے لیں، ایک پیج اس کے لیے لیں۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ کو چاہیے، پینسل ہے، لیڈ پینسل ہے، ریزر، شارپنر، کلرز، یہ تمام چیزیں آپ رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ خود اپنے پیج پہ ڈرائنگ کرتے جائیں گے، اور ساتھ بچے کو بتاتے جائیں گے کہ جیسے آپ ڈرائنگ کر رہے ہو وہ آپ کو دیکھ کے اس طرح سے ڈرائنگ کرتا رہے، تو اس طرح سے آپ کا بچہ جلدی سیکھ جائے گا جیسے آپ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سیگمنٹ شامل کریں گے، واپس آئیں گے اور انشاءاللہ پھر مزید بات کریں گے۔ ناظرین، بہت سارے بچوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اور ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نقاشی کرے، اچھی ڈرائنگ کرے، اور آپ کیسے اپنے بچے کو نقاشی کرنا سکھا سکتے ہیں، اس میں بھی بعض چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا بچہ کس چیز کی نقاشی کرنا چاہتا ہے، آپ چند تصاویر اس کے سامنے رکھیں اور وہ سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد زبردستی کسی صورت بھی بچے پر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کے بچے نے اچھی نقاشی نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو بلکہ اپریشیٹ کریں اور اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، ایک بار میں اگر زیادہ اچھی نقاشی آپ نہیں ڈرا کر پائے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم مل کے بہت اچھی نقاشی ڈرا کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز میں بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور ہر بچے کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ ہر بچے کی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک بچہ بہت جلدی کوئی چیز سیکھ جاتا ہے تو دوسرا بچہ بھی جلدی سیکھے، اور یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے دوسرے کے ساتھ۔ جب آپ بچے کو کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں بچہ زیادہ جلدی سیکھتا ہے یا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو اس سے آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہتر ہے آپ اپنے بچے کو اپریشیٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا خود بچے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بچہ بن جائیں اور ڈرا کر کے بتائیں بچے کو، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ نقاشی کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور جب ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں، نہ صرف بچوں کی، یوں کہنا چاہیے کہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ عمر رسیدہ لوگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ کوئی اچھی ڈرائنگ دیکھ کے اس کو
अच्छा ना लगे, अच्छी फीलिंग्स उसको ना आए। बुज़ुर्गों के लिए भी इसी तरह इज्तिमाई रवाबत बनाने के लिए बहुत मुफीद है। उसके अलावा जब वो किसी सेंटर पे जाते हैं, सीखते, उनके टाइम को बिज़ी रखने के लिए, उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाने के लिए, जब वो ड्राइंग करते हैं, जब वो कुछ बनाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद नज़र आता है और उनको लगता है कि हमारे जीने का कोई मकसद है और हम जो है वो अब बेकार नहीं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।